बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ाहिर है कि बहुत कुछ हो रहा है। कभी 18वीं तरमीम की बातें होती हैं, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के मामलात आते हैं, पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है, होगी कि नहीं होगी उसके बारे में ताहाल कोई फ़ैसला नहीं हो सका है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं कोरोना के बावजूद वो हो रही हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मसला कोरोना है, लेकिन हमारे यहाँ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ चल रहा है। हर वो चीज़ हो रही है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर भी बदकिस्मती से सियासत की जा रही है। हम आज इसी मामले के ऊपर जो कि टाइमिंग्स के हवाले से है, लॉकडाउन के हवाले से है, जो कि अपोजिशन की स्ट्रेटजी है, पार्लियामेंट क्यों लॉकडाउन है, ये सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है सर। मैं सबसे पहले तो यही शुरू करना चाह रही हूँ कि बहुत सारी बातें, हाल ही में आपका इंटरव्यू भी एक सामने आया जिसमें कि आपने, बल्कि कल ही आपका इंटरव्यू सामने आया जिसमें कि आपने पुरानी सारी बातें की कि 2014 के धरने की और वो सारी। तो ये वक्त था आपके लिए भी कि आप ये सारी बातें पुरानी खोल देते या क्या आपने सोचा? नहीं, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मैं नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम पे था तो उन्होंने सवाल किए। हाँ। तो सवाल का जवाब जो मेरी नॉलेज में था मैंने उनको दे दिया, और उन्होंने बड़े डायरेक्ट सवाल किए और मैंने उनको डायरेक्ट जवाब दिया कि जनाब ये हुआ है जो मैंने खुद देखा है। बाकी मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हकायक हैं। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये माजी में जो हो गया उसका एक कमीशन बना ले, कम से कम रिकॉर्ड कर लिया करे कि होता क्या रहा है मुल्क में, और उसके बाद मुस्तकबिल में कोई ना कोई से सबक ले लेगा और मुल्क आगे चलेगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो एक मफाहमत की पॉलिसी के ऊपर जो है वो आ रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह का इंटरव्यू आपको लगता है, या इस तरह की बात जो आपने कर दी है इतनी इंपॉर्टेंट, जो कि बिल्कुल सही भी है, आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा आपको इससे? नहीं, नुकसान देखिए, नुकसान क्या होता है, अगर आदमी बोल भी ना सके तो फिर घर बैठा रहे, फिर कोई दुकान खोल ले या टीवी चैनल बना ले। तो अगर कोई सवाल किया जाता है उसका जवाब लोग सुनना चाहते हैं। अगर आप मुझे सवाल करती है तो यकीनन वही सवाल करेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं। तो हमारा काम है कि उसका जवाब दें जो हमारी नॉलेज में है, किसी की हद तक किए बगैर, किसी पर इल्ज़ाम लगाए बगैर ये बात कर सकें। तो देखिए सर, आपने जो बातें की वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहैसियत वज़ीर 2014 का धरना, फिर आपने बताया कि सादा कपड़ों में मलबूस लोग आए, उन्होंने कहा पुलिस को हटा के पोजीशनें ली और फिर आप लोगों को जिस तरह से निकलना पड़ा। तो ये तो पूरी चार्जशीट है जो कि उस वक्त की जो सिविल तो नहीं हम कहते, सिविल तो आप थे हुकूमत में, मगर अस्करी जो या जो बाकी दूसरे इदारे हैं उनके ऊपर एक पूरी चार्जशीट है जो बनती है। देखिए, चार शीटों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कोई इतना वक्त नहीं है कम से कम मेरी ज़िंदगी में 4 शीटें लगाई जाएं। ये जो आजकल हुक्मरान है इनको शौक है कमीशन बनाने का, इधर उधर के मसाइल खोलने का। तो इंसान या मुस्तकबिल को देख सकता है या 4 शीटें बना सकता है। लेकिन 2014 के ऊपर आपको लगता है कि बनना चाहिए कमीशन, उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि? देखिए, मैं तो कहता हूँ एक मुल्क में एक ट्रूथ कमीशन होना चाहिए, रिकन्सिलिएशन भी छोड़ दें, ट्रूथ कि इस मुल्क में हुआ क्या है। 1947 से शुरू कर लें, अब लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। अब ये नहीं, आप ये असेंबली भी ले लें, यहाँ शायद कोई भी मेंबर नहीं है जो 73 के आइन पे जिसने दस्तखत किए हों। 8वीं तरमीम वाले भी बहुत कम लोग रह गए हैं, 18वीं वाले मौजूद हैं। तो 18वीं को खत्म भी अगर आपने करवाना तो नहीं के हाथ से बिल्कुल, कल को पता नहीं क्या हालात होंगे। तो आपको लगता है कि 18वीं तरमीम मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये आदमी भूल जाता है, ज़हन में तब्दीली आ जाती है। हाँ। जो इवेंट्स होते हैं उनको आदमी मुख्तलिफ तरीके से देखता है। बिल्कुल। तो कम से कम एक कमीशन हो, और ये ऑनलाइन हो सकता है, कोई फॉर्मल जरूरत नहीं है, उसमें लोग आगे लिख दें जो भी हैं। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि सच्चाई ढूंढी जाए, तो वो सच्चाई बर्दाश्त हो सकेगी आपके ख्याल में? क्योंकि आपका ये जो सच है ये आपको भुगतना पड़ सकता है आगे जाके। नहीं, देखिए, भुगतना है तो भुगतने में कुछ नहीं है, लेकिन सच ना बोलना मेरे नज़दीक ज़्यादा बड़ा जुर्म है। लेकिन वो बात अपनी जगह पर है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे किसी पर, हम किसी की हद तक नहीं चाहते, लेकिन इस मुल्क के अवाम का हक है कि मुस्तकबिल के लिए, जैसे हम पॉस्टैरिटी कहते हैं, तो उनको हक है कि कम से कम उनको हकीकत उनको मालूम हो। मसलन मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, मैंने इसका बहुत मुताला किया। मुझे जो पाकिस्तान की तारीख है, कायद-ए-आज़म की वफ़ात से लेकर
58 کے ماشاء اللہ تک اس کے کوئی حقائق اویلیبل نہیں ہے کہ اس 10 سالہ دور میں پاکستان میں کیا کیا ہوا، اور ایسی انوکھی باتیں ہوئی ہیں کہ جو ذہن قبول نہیں کرتا۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے تھوڑا سا لکھا ہے اس کے بارے میں، لیکن انہوں نے بڑی سپرفیشلی ٹچ کیا ہے، اور چونکہ وہ اس کا حصہ تھے تو وہ انسان کو بچا کے لکھا، جی ایک ڈیفینسو میکنزم ہوتا ہے، انہوں نے بچا کے لکھا ہے۔ تو اب آپ ایک متعین کر لیں کہ 30 سال سے پچھلے حقائق ہم لکھیں گے، تاکہ وہ شخص جو اس میں شامل تھے وہ ہو ہی نہ اس وقت اقتدار میں یا ریاست کے اداروں میں۔ 2014 میں آپ نے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ڈائریکشنز آ رہی تھیں اور چیزیں ہو رہی تھیں، پھر آپ نے فیض آباد کے دھرنے کا بھی بتایا تھا اپنے انٹرویو میں کہ اس وقت کیا ہوا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کو بھی بھگتنا پڑا، اور جو پولیٹیکل فورسز تھیں پاکستان کی جمہوری فورسز ان کو بھی بھگتنا پڑا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بھگتنے کی بات اور ہوتی ہے جی۔ بھگتنا اگر حکومت چلانے میں کوئی بھگتنا پڑے یا حق کی بات کرنے بھگتنا پڑے تو پھر انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں ہے تیار تو پھر کوئی اور کام کر لیں، معذرت سے کوئی اور کام کر لیں، بھگتنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جمہوریت ہے، ایک آئین ہے، ملک چل رہا ہے۔ ہاں اگر کسی پر آپ الزام لگاتے ہیں، کسی کی حد تک کرتے ہیں، کسی ادارے کی بدنامی کرتے ہیں، یقیناً وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ پی ایم ایل این نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی ایسی بات دیکھی نہیں ہے، اور اگر ایسی بات ہو وہ نیشنل ڈیبیٹ کا حصہ بننی چاہیے کہ کہا جائے جی پی ایم ایل این نے یہ کیا، یا نواز شریف نے یہ کیا، یا عمران خان نے یہ کیا، یا کسی اور شخص نے یہ کیا۔ یہ نیشنل آپ روز پروگرام ہوتے ہیں، یہاں پر ڈیبیٹ کر کے اس ایشو کو ختم کر لیں، اور اگر کسی نے قانون توڑا ہے اس کو سزا بھی دے دیں۔ اور یہ ہوا کیوں؟ اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا تھا؟ جو آپ کی حکومت کے دوران دھرنا ہوا، اس سے پہلے دھرنا ہوا، اب تو دھرنے صرف مولانا کا ہی ہوا تھا دھرنا، اس سے بھی آپ لوگ تو پیچھے ہٹ گئے تھے پی ایم ایل این والے۔ دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ ان دھرنوں کے جو حقائق ہیں وہ آپ ڈاکیومنٹ کر لیں، اور ایک ٹائم رکھ لیں کہ ہم 30 سال بعد ان کے ڈاکیومنٹ کر لیں گے۔ ان کے پیچھے کچھ حقائق ہیں، میری سمجھ کچھ اور ہوگی، آپ کی کچھ اور ہوگی، شاید حقیقت بالکل اس کے برعکس ہو، لیکن یہ ہوئے ہیں۔ یہاں سے یا آپ کے دفتر سے 100 میٹر کے فاصلے پر جو کچھ ہوتا رہا 4 مہینے اس ملک میں ہوتا رہا نا، جو فیض آباد میں ہوتا رہا 6 ہفتے سڑک بند تھی۔ آپ یقین کریں جتنا انویسٹر ان 2 دھرنوں سے بھاگا ہے، جتنا ملک کا نقصان ان 2 دھرنے سے ہوا ہے، شاید کرونا وائرس بھی نہ کر سکے۔ یقین کریں، آپ اس وقت کی ڈپلومیٹک رپورٹس پڑھ لیں جو یہاں سے لوگوں نے باہر بھیجی ہیں، ان ممالک کی رپورٹس پبلک ہو جاتی ہیں، آپ وہ پڑھیں کبھی۔ آپ سی پیک دیکھ لیں، سی پیک تقریباً 1.5 سال کا ڈیلے اس دھرنے کی وجہ سے ہوا، ڈیلے سے شروع ہوئی، اس کو پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ تو ابھی آپ کس کو کہیں گے کہ آپ سپریم کورٹ میں دیکھیں ایک دھرنا گیا تھا فیض آباد کا، اس وقت بھی ایک ادارہ تو آپ کے پاس ہے، آپ جا سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی کمیشن نہیں بن رہا تو کم از کم آپ ہمیں جواب لے کے دیں کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ نہیں، میں دیکھیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے قانون کو حرکت میں لانے میں، یا کسی کو سزا دینے میں، یا کسی کی حد تک کرنے میں۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ تاریخ میں پاکستان کے عوام کو حقائق پتہ چل جائیں کہ ہوا کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا آپ کو 10 سال، یعنی میں 58 میں پیدا ہوا تھا، تو 58 سے 48 کی جو تاریخ ہے 10 سال کی، اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے۔ آپ یقین کریں ایک غیر ملکی سیکرٹری 3 سال یہ ملک چلاتی رہی، اور اچھی طرح سے چلاتی رہی۔ لیکن سر اب جو ابھی بھی پس پردہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں، اس سے تو آپ انکاری نہیں ہے کہ بے شک آپ دھرنے نہیں ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن قوتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ تو مستقل رابطوں میں ہیں، اور ڈوریاں تو ہلتی ہیں ابھی بھی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈوریاں ہمیشہ ہلتی ہیں، کون سے ملک میں نہیں ہلتی، ہمیشہ پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ دنیا کے ہر ملک میں ہے اور طاقتور ہوتی ہے، ان کا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کا اپنا ایک مقصد ہے، لیکن جب وہ مقصد حکومت چلانے میں اثر انداز ہونا شروع ہو جائے، جب وہ ملک کے لیے منفی اثرات پیدا کرے، جب وہ عوام کی تکلیف میں تبدیل ہو جائے، تو پھر بات بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے۔ ورنہ اگر مقصد ملک کو بہتر بنانا ہے، ملک کے حالات بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے تو سب حاضر ہیں سارے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ادارہ ہے یا کوئی شخص ہے
جو دوسرے سے زیادہ محب وطن یعنی ہے۔ آپ مان رہے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے لیے ابھی بھی جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ پس پردہ ملاقاتیں اور باتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں، اور ہوتی ہو بھی رہی ہوں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ آئین کی نفی کرتا ہے۔ جو سیاست کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کے عوام کو کرنے چاہیے۔ تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں ہو سکتے تو پھر آپ بھگتیں گے اس کو، پھر آپ جو ہو رہا ہے پھر وہی ہوگا، پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، بہت سے ممالک میں ہوا ہے، انہوں نے سیکھا ہے، اب وہ اس سے نکل آئیں گے۔ کیا پی ایم ایل این کے ساتھ ابھی بھی کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ ایک تاثر دیا گیا تھا جو شہباز شریف صاحب کے واپس آنے کا تاثر تھا، کیا واقعی کسی بات چیت کے بعد وہ پاکستان واپس آئے تھے؟ نہیں، میری نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو آپ سب کی خواہش تھی کہ پاکستان واپس آئیں۔ ہر ٹی وی پروگرام پہ میں تو تھک گیا تھا بتا آپ کی بھی خواہش تھی؟ نہیں، ہماری تو خواہش رہی ہے پہلے دن سے، لیکن آپ سب کی خواہش تھی کہ وہ آئیں، وہ آ گئے۔ تو اب سارے کہتے ہیں ڈیل کر پہ، ڈیل کس مقصد کے لیے؟ اگر انہوں نے کوئی ڈیل کی ہوتی، کوئی ڈیل جان بچانے کی ہوتی ہے نا، دو ڈیلز ہوتی ہیں، ایک جان بچانے کی، ایک اقتدار میں آنے کی۔ بالکل، ٹھیک ہے، تو جان بچانا تو روز نیب کے نوٹس آتے ہیں، جنہوں نے جان بچانی تھی ان کو نیب کے نوٹس نہیں آتے۔ اور اقتدار جو ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون اقتدار میں حصے دار بننا چاہتی ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی نہیں بننا چاہتے؟ شہباز شریف مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، اس سے باہر نہیں ہے۔ آپ کی بات میں ہوئی نے ہے اس معاملے پہ؟ بہت، ہر روز بات ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اقتدار میں حصہ عوام کے ووٹ سے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ یعنی جو پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا لندن کے اندر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے، قومی حکومت کے بارے میں بات کی تھی، تو اب وہ اس طرح کی کسی سوچ پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں، جو عدم اعتماد ہے وہ آئین کا حصہ ہے، اس سے ہو سکتا ہے، لیکن اس صورتحال میں عدم اعتماد کوئی موضوع چیز نہیں ہے۔ نون لیگ اس کے نتیجے پہ پہنچ چکی ہے؟ کم از کم میں اس نتیجے میں ہوں، جب مسلم لیگ نون نے ڈیبیٹ کی تو اپنے اظہار کر دوں آپ گا۔ نون لیگ کے بہت اہم رہنما ہیں۔ نہیں، میں ایک شخص ہوں نا، تو اگر اس پر ڈیبیٹ ہوئی پارٹی میں کہ ہمیں عدم اعتماد کرنا چاہیے تو اس پہ رائے کا اظہار کر دوں گا، پھر جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن حکومت گرانا چاہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کی؟ ہٹانا چاہتے کسی ہیں؟ بھی قیمت پر نہیں، نہیں اور گرانا؟ اصولوں پر سودا کر کے نہیں۔ کوئی اگر قومی عدم حکومت اعتماد سے نہیں؟ ہوتی ہے، قومی حکومت سے بری چیز پاکستان کی سیاست کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب کو آپ نے کنونس کر لیا ہے کہ قومی حکومت جو ہے اس کے اوپر نہ آ جائے؟ نہیں، میں تو اپنا اظہار کر رہا ہوں۔ سر، آپ ہی کی بات کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، جب مجھ سے شہباز صاحب نے پوچھا کہ قومی حکومت میں شامل ہونا چاہیے، یہ جماعت نے پوچھا تو اپنی رائے کا اظہار کر دوں گا۔ تو شہباز شریف صاحب کو کسی نے کہا تھا کہ قومی حکومت کے لیے آپ اپنی پارٹی سے پوچھیں؟ نہیں، اس تو انہوں بات نے کا پھر آپ اظہار، سے کیوں پوچھا؟ ہماری سی سی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، دیگر باتیں بھی ہوئی ہیں، وہاں پر قومی حکومت ڈسکس نہیں ہوئی۔ شہباز صاحب نے لندن میں جو بیان دیا تھا وہ کسی نے سوال کیا ہوگا، جیسے آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہوگا ایک شخص کے طور پر، یعنی انہوں نے کہا ہوگا ہاں قومی حکومت بھی ایک چوائس ہو سکتی ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں اس کو ایک موضوع چوائس نہیں سمجھتا، اس کو مضر سمجھتا ہوں پاکستان میں سیاست۔ پارٹی کے اندر ڈومیننٹ رائے کیا ہے کہ اس وقت جو ہے خان صاحب کی حکومت کو بالکل نہیں ہلانا، چلنے دینا ہے، یا پھر یہ کہ موقع کی مناسبت سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لانی ہے؟ دیکھیں، رائے جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ اس ملک، اس حکومت کا ایک ایک لمحہ ملک پر بھاری ہے۔ یہ حکومت ختم ہو چکی ہے، کوئی فیصلے نہیں کر پا رہی، ملک میں حکومت نامی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ نے ٹرم پوری کرنی ہے تو عددی برتری ان کے پاس ہے، وہ ٹرم پوری کر لیں گے، لیکن یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن کسی غیر آئینی، غیر جمہوری طریقے سے حکومت ہٹانا، اس سے بڑی خرابی ہے۔ قومی حکومت کی تو کوئی دستور میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، قومی حکومت کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر پولیٹیکل پارٹی سے اتفاق رائے ہو، جیسے کہ 2008 کے بعد آپ کی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، وہ کولیشن گورنمنٹ تھی، مخلوط وہ حکومت، مخلوط حکومت تھی، دو پارٹیوں نے مل کر بنائی، جی، ایک بہتر سوچ تھی۔ ہاں، آج اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام جماعتیں مل کر ایک حکومت بنائیں، اس پر یقیناً بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو ایک مناسب حل اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ حکومت چل نہیں پائے گی، وہ فیصلے نہیں کر پائے گی، اس میں اتنی پولز اینڈ پشز ہوں گی کہ وہ ایک ناکام حکومت ہوگی۔ تو فائنلی کل جو شہباز صاحب کا میں انٹرویو سن رہی تھی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور اب کسی قسم کی اور چیز جو ہے موومنٹ وہ نہیں کریں گے،
اور وہ اسی طرح سے حزب اختلاف کے طور پہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے؟ نہیں، ملک کے مفاد میں تیار ہیں، پہلے دن سے تیار ہیں. ہم اسمبلی میں آئے بھی اسی لیے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو. ہم آئے، اس کے بعد سے ہر موقع پر ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ چلتا رہے، حکومت چلتی رہے. اس کرونا وائرس کا بھی آپ دیکھ لیں، پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں ایک یونائٹڈ فیس ہو، ایک قومی اسٹریٹجی ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کے اثرات میڈیکل بھی اور اس سے زیادہ معیشت کو جو ہے وہ بہت عرصہ رہیں گے، بہت عرصہ رہیں گے. تو اس کا مقابلہ ایک یونیفائیڈ اسٹریٹجی سے ہی ہو سکتا ہے. آپ کو حکومت کو بہت شوق ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ کرتی رہے، اور اس نے 1.5 سال 20 مہینے کوشش کر لی ہے، آج تک ایک الزام لگا نہیں سکے. کیس بنانا سب سے آسان ہے پاکستان میں، الزام نہیں لگ سکا. اور ہمارا تو اوپن چیلنج ہے، جس نے الزام لگانا ہے ٹی وی کے کیمرے لگائے اور پوچھے، سب کے پاکستان کے عوام کے سامنے پوچھے کہ آپ نے یہ جرم کیا، جواب دیں، ہم جواب دیں گے. میں وزیر اعظم میں حاضر ہوں. اسی لیے نیب کے جو پر کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اب اس کے لیے فائنلی جو ہے مسودہ بھی تیار ہوا ہے. میں سر ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد ہم 18ویں ترمیم پہ کچھ بات کریں گے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم سے ہٹے تھے تو انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے تھے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی اور اس سے ملتے جلتے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی دیے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے اور نیب آرڈیننس پہ؟ پھر نون لیگ کے اندر جو دھڑے بندی ہے اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہے. بھائی صاحب، ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے پہلے حصے میں کہ کیوں ہوتا ہے اور تاریخ بدلے گی اور تاریخ کو ہمیں آئینہ دکھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ابھی آپ کے بارے میں اتنی افواہ ہے کہ کچھ مقتدر حلقوں میں آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اور بڑی خوشگوار ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو کس سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی اور کتنی خوشگوار ہوئی ہے؟ میری تو آج کل بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، اس میں خوشگواری کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے. وہ بھی پاورفل حلقے ہیں، وہ بھی پاورفل حلقے ہیں. جی پاورفل حلقے جی. نہیں، میں کسی سے ملاقات، آپ نے بتایا، کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا ہے، کوئی ایسی ملاقات نہ، میں نے زندگی میں کبھی ملاقاتیں نہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو دھڑا ہے جس کو کہ مریم نواز صاحبہ کی حمایت حاصل ہے، وہ کافی مضبوط ہے، پارٹی کے اندر کافی مضبوط ہو گیا ہے پہلے سے زیادہ. میرا کوئی دھڑا نہ کبھی پارٹی میں رہا ہے نہ پارٹی میں ہے. میں سب سے آخری بینچ پہ بیٹھنے والا آدمی ہوں، آج بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. مجھے کوئی دھڑے نہیں چاہیے، نہ دھڑے بازی ہونی چاہیے، نہ ہے. پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، وہ مشورے سے کام کرتے ہیں، ہم سب کو مشورہ لیتے ہیں، اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو بات ہمارے ذہن میں ہو وہ کریں اور کرتے ہیں. لیکن آپ نے مشورے سے بات کرتے ہیں تو ابھی یہ جو ان کا انٹرویو آیا تھا سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ، اس میں تو بہت ساری چیزیں انہوں نے بغیر شاید مشورے سے بات کی ہیں. مثلا انہوں نے کہا جی کابینہ کے فائنل نام ہو رہے تھے 1 ماہ قبل تک اور چیزیں ہو رہی تھیں، اور 2 صحافیوں کے ذریعے ان کو یہ بھی پیغام بھجوایا گیا کہ اگلے وزیر اعظم وہ ہیں. آپ تو لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تو کیا تھا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ نہیں، میں حقیقت صاحب کو بتا رہا ہوں کہ میں 31 مئی تک وزیر اعظم تھا، مجھے کسی ایسے ملاقات کا یا منصوبے کا یا اس کا پتہ نہیں ہے. یہ شہباز صاحب سے منسوب کیا گیا ہے. سہیل وڑائچ صاحب محترم آدمی ہیں، اور میں نے کبھی سنا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بات نہیں، وہ بڑے معتبر، جی بہت معتبر آدمی، اور میں ان کو یقین کریں کہ ہمارے جو صحافی برادری ہے اس میں سب سے اگلی صف کے شاید سب سے. اور شہباز صاحب نے اس کی تردید بھی نہیں کی نا؟ تردید بھی نہیں کی، لیکن کیا بات ہوئی، کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب نے شروع میں خود لکھا ہے کہ میں جو کچھ میں نے سمجھا میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو اس سے کچھ گنجائش ہے کہ شاید وہ بات پوری طرح سمجھ نہ پائے، یا جیسے انہوں نے بیان کی بات وہ نہیں تھی، کس پیرائے میں ہوئی. یہ ان باتوں کا جواب یا شہباز صاحب دے سکتے ہیں، یا ان باتوں کا جواب سہیل وڑائچ صاحب دے سکتے ہیں، کیونکہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. باتیں امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے ذکر کیا الیکشن سے پہلے سے ایک منصوبے کا، جس کا کم از کم میری کوئی نالج نہیں ہے. انہوں نے ذکر کیا جو بل پاس ہوا وہ ہوا، اس میں سب ہماری پارٹی نے سپورٹ کیا، سب نے سپورٹ کیا، سب نے ووٹ ڈالا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
اور انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں ذکر کیا. خاندان والی بات باہر ہونا یا کرنا اسپیشلی آن دا ریکارڈ, مجھے اس میں بات نظر آتی ہے وہ یہ شاید ہو کہ کچھ ایسی باتیں گفتگو میں, کیونکہ یہ کھانے پر گفتگو میرا خیال ہوئی ہے, اس میں شاید انہوں نے کچھ باتیں آف دا ریکارڈ کی ہوں جو سہیل بڑائی صاحب نہ سمجھ پائے ہوں, انہوں نے لکھنی ہے. یہ میں اس پہ قیاس آرائی کر سکتا ہوں, کیونکہ لیکن آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کھانے پہ بھی کی ہیں اور اس کے بعد وہ پبلش بھی ہوئی ہیں اور اس پہ کوئی تردید بھی نہیں آئی ہے, تو آپ نے پارٹی لیڈر سے پوچھا کہ کیسے آپ مریم اور حمزہ کے بیچ پہ خود ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, دیر از اے پارٹی جس میں کہ لوگ منتخب ہوئے ہوئے, کوئی سوال آپ نے نہیں پوچھے ان سے؟ نہیں, دیکھیں جو خاندان کی سیاست کی بات ہے, میں نے پہلے کہا کہ یہ بات پبلک میں کرنے والی نہیں ہے. تو خاندان کی سیاست کی جو بات ہے وہ صرف اس پیرائے میں ہو سکتی ہے کہ خاندان کی سیاست کون کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں 70 سال کے ہو گئے ہیں, تو خاندان تو سیاست میں ہے, تو کیا مریم نواز کریں گی, کیا حمزہ صاحب کریں گے, دونوں کریں گے, کیا ان کا رول ہوگا, یہ خاندان ڈسکس کرتے ہیں. ہر پولیٹیکل فیملی میں ڈسکشن ہوتی ہے, ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو بھی لیگیسی ہے وہ آگے چلتی رہے, اور اس کے جو اولاد ہوتی ہے ان کو ڈیفینیٹلی ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے سیاست میں آنے کا. ان کی ایک شہرت ہوتی ہے, ان کے والد یا والدہ کی شہرت ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر آپ جب جیل میں تھے شاید, یا اس سے پہلے یا بعد میں, مجھے کریکٹ کر دیں, یہ باتیں آپ کی پارٹی میٹنگ میں بھی ہوئیں جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم بنانے کے لیے کہا گیا اور میں نے وہ سیکریفائی کیا, اور انہوں نے ایک پورا نیریٹو جو ہے اپنی پارٹی کو بیان کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ گرفتار ہونے جا رہے تھے اور وہ گرفتار ہو بھی گئے اس کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ, تو پھر کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی ہوگی اس دوران میں؟ نہیں, ڈیل ہو کہ وہ آدمی گرفتار ہوتا ہے. نہیں, وہ تو نواز شریف کی گرفتاری تھی نا سر, تو نواز شریف کیونکہ کوئی جلوس تو نہیں پہنچا تھا ایئرپورٹ تک, وہ تو آپ بھی گواہ ہیں اور ہم نے بھی دیکھا اور مشاہدہ کیا. نہیں, جلوس دیکھیں, جلوس کوئی فوج تو تھی نہیں کہ ہم بیریئرز توڑ کے اور رینجر اور پولیس کا مقابلہ کر کے, ہم کو کمانڈو تو تھے نہیں کہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے تو ایئرپورٹ فتح کر لیتے, کیا کرتے. تو یہ ایک بڑی نامناسب بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اگر کوئی ڈیل کی بات ہوئی ہوتی تو کیا نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا جاتا اس دور میں اور جیل بھیجا جاتا؟ تو سر اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی پالیسی جدا تھی؟ نہیں, پالیسی جدا ہو نہیں سکتی, کیونکہ پارٹی کے روئے رواں جس حیثیت میں ہوں, وزیر اعظم تھے اس وقت بھی, اس کے بعد پارٹی کے صدر تھے اس وقت بھی, جب وہاں سے ہٹایا گیا اس کے بعد بھی, اور آج بھی اس جماعت کے روئے رواں نواز شریف صاحب ہی ہیں. تو پھر ریزسٹنس کیوں سامنے نہیں آئی جب وہ گرفتاری کے لیے واپس آئے, وطن واپس آئے نواز شریف صاحب؟ وہ والنٹیرلی آئے تھے. اور پھر جو دیکھیں ریزسٹنس کیا ہوتی ہے, میں نے یہی کہا نا کہ آپ ریاست سے لڑنا شروع کر دیں گے, آپ الذوالفقار بنا لیں گے, کیا کریں گے. تو ریزسٹنس یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے, ایک بیانیہ ہے, ہم اس پر قائم ہیں, ہم نے الیکشن لڑا, ہم الیکشن میں جو بھی وجوہات ہیں ہماری اکثریت نہیں آئی, ہم آج اپوزیشن میں ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے آن دا ریکارڈ یہ بات کی تھی کہ قومی حکومت اور کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور ایک طرح سے میسیجنگ اس وقت بھی ہوئی تھی, وہ بائٹ موجود ہے سب طرف, وہ چلتی بھی ہے فوراً بات. تو کیا بھائی بھی جب جیل میں تھے وہ تو کوئی ایسی اسٹریٹجی تھی کہ ایک نے کہا دوسرے سے کہ آپ بات چیت کریں اور ایک جو ہے وہ جیل میں رہیں, ایسی اسٹریٹجی تھی کوئی؟ نہیں, بات چیت دیکھیں, بات چیت جیل میں رہ کر نہیں کی جاتی. بات چیت کس سے کریں گے, کیوں کریں گے, کس مقصد کے لیے کریں گے. مقصد تو اصول اقتدار ہی ہو سکتا ہے نا, یا جان بچانا. جب پہلے کہا دو ہی طریقے ہیں, تو دونوں طریقے تو ہم نے نہیں اپنائے, نہ ہم نے جان بچائی ہے نہ ہم اصول اقتدار میں آئے ہیں. تو آپ اگر مجھ سے بھی سوال کریں گی نیشنل گورنمنٹ کے بارے میں تو میں آپ کو ایک جواب دوں گا. وہ جواب جب آپ, لیکن آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ قومی حکومت کو نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ کے نزدیک یہ غلط ہے. جی, میں آپ نے پوچھا, میں نے جواب دے دیا. کل میری جماعت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں گے قومی حکومت میں, تو پھر میں بھی اس میں شامل ہوں گا. پھر آپ مجھے دکھائیں گے انٹرویو کہ آپ نے کہا تھا یہ بڑی غلط بات ہے. میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں, آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا. شہباز صاحب سے بھی سوال کیا جاتا ہے, وہ جواب دیتے ہیں. کل تو انہوں نے کہا ہے اپنی تعاون کا پیشکش انہوں نے گورنمنٹ کو ایک مرتبہ پھر کی ہے کل کے انٹرویو میں. ملکی مفاد میں, کوئی اقتدار کے حصول کے لیے نہیں یا کسی رعایت کے لیے نہیں. وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے,
मैं ये समझता हूँ बड़ा मुस्बत रोल अदा किया है। हुकूमत पर वो सख्ती नहीं की जो अपोजिशन कर सकती है, ठीक, वो नहीं की, उसको लोगों ने मुख्तलिफ रंग भी दिए, मैं उस बात से इतफाक नहीं करता। आज खास तौर पे आज जो मुल्क के हालात हैं, इसमें कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं चल सकती, ना चलनी चाहिए। आज एक यूनाइटेड फेस होना चाहिए इस कोरोना वायरस और उसके इफेक्ट्स को मुकाबला वो करने मैं के आपसे पूछूंगी कि वो खान साहब हो सकते हैं कि नहीं। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम इस पे जरूर बात करेंगे। और 18वीं तरमीम पे क्या खिचड़ी पक रही है, नैब ऑर्डिनेंस के साथ क्या उसको मशरूत किया जाएगा? सुना है कि पार्टियों को मुसवदे भी भेजे गए हैं। अगर ऐसा है तो भाई साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब है। भाई साहब, ये 18वीं तरमीम की बात अचानक आई है सर, कि अचानक तो कोई चीज़ नहीं होती, पॉलिटिकल मूव्स होती हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ होता है। 18वीं तरमीम का सुना है मुसवदा भी PMLN को भिजवाया गया है या बताया गया है, व्हाटएवर। देखिए, मैं कम से कम मैं जिंदगी में कभी चीज़ों के पीछे नहीं देखा, उसको एट फेस वैल्यू लिया है। 18वीं तरमीम की बातें वो करते हैं जो 18वीं तरमीम का पता नहीं है, आप यकीन करें। नैब की बातें वो करते हैं, नैब का पता नहीं है। 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए सेपरेट शिक एग्जिस्ट नहीं करती। 18वीं तरमीम जो मुझे याद है शायद 60 या 70 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को उसने अमेंड किया था, ऐसा ही है। और बुनियादी तौर पे जो कंकरेंट लिस्ट के आइटम्स थे वो सूबों के हवाले कर दिए थे। इतनी बात थी। अब अगर आप ये समझते हैं कि पूरी 18वीं तरमीम दुरुस्त नहीं थी तो आपको नया बिल बनाना पड़ेगा उन तमाम शिकों को रिवर्स करने के लिए। आप कुछ हिस्सा समझते हैं, वो भी, यानी आपने आज आइन को अमेंड करना है, आपने 18वीं तरमीम को अमेंड नहीं करना। तो अगर हुकूमत समझती है कि जरूरत है आइन को अमेंड करने की, कुछ ऐसी शिकें हैं जो इसकी वजह से हुकूमत नहीं चल पा रही, तो वो ले आए। हम तो हाजिर है बात करने के लिए, हमने कब कहा बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आप जो आपने सूबों को दे दिया है वो वापस लेकर वफाक उस पर काम करेगा, ये ना मुमकिन है ना मुनासिब है। तो ये दोनों नहीं है। आप ये तैयार हैं कि ठीक है हम इसके ऊपर बात करने को तैयार हैं, और इसके ऊपर तरमीम में अगर कुछ तब्दीली है, कोई तरमीम लें, हमेशा तरह हमने तरमीम की है। लेकिन जो सूबों के इख्तियारात हैं उसके ऊपर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब आप थे और उसके बाद जब हटे और नासिर मुल्क साहब वजीर आजम थे, आपने एक बयान दिया था, मैं वो सुनवाना चाहती हूँ आपको, जरा सुनवाइएगा भाई साहब का। जो NFC अवार्ड है इसको हमें रिविजिट करना होगा। मरकज के पास अब पैसे बचते ही नहीं है कि वो अपने खर्चात पूरे कर सके, पैसे सब सूबों को चले जाते हैं। जब NFC अवार्ड शुरू हुआ था तो 80% पैसा मरकज रखता था, 20% सूबों को जाता था। अब वो 58% सूबों को जाता है। तो इसलिए आज जो टोटल मरकज के पास पैसा रह जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो सिर्फ आपकी डेट सर्विसिंग पूरी करता है और डिफेंस का एक हिस्सा पूरा करता है। बाकी आपको खर्चात इंक्लूडिंग डेवलपमेंट आपको डेट लेकर पूरे करना। सर, तो NFC अवार्ड पे आप कह रहे थे कि तरमीम होनी चाहिए, इसी तरह की बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कही है। देखिए, NFC अवार्ड 18वीं तरमीम में फर्क है। वो अवार्ड आज भी मौजूद है, आप एक दिन में कर सकते हैं। सिर्फ उसमें मेरा ख्याल 18वीं तरमीम में एक लिमिटेशन डाल दी गई है कि जिस दिन वो हुआ था उस दिन से ज्यादा कमी नहीं की जाएगी, यानी सूबों को आप उस हद से ज्यादा, एक लिमिटेशन है, हद से ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो अगर आप ये समझते हैं कि वो कम करके भी काम बन सकता है तो वो तरमीम कर लें। तो बतौर वजीर आजम आपने ये खुद एक्सपीरियंस किया कि ऐसा है और आप कहते हैं कि उसमें तरमीम होनी चाहिए? नहीं, मैंने ये मसला बयान किया है। ठीक है। और मैंने इस हालात इससे भी बदतर हो गए। उस वक्त आप डेट सर्विसिंग पूरी करते थे और डिफेंस या करंट एक्सपेंडिचर के अखराजात का एक हिस्सा कर लेते थे। आज जो पैसा आपके पास बचता है, खासतौर पर इस हुकूमत की कारकर्दगी के बाद, वो डेट सर्विसिंग भी पूरी नहीं करता। जो हुकूमत की नेट आमदन है सूबों को देने के बाद, उसके बाद आपका वो पूरा नहीं करता। तो आप चाह रहे हैं कि तरमीम हो? नहीं, मैं अगर आप हल ढूंढ रहे हैं, हल है अजाफी आमदन का, मुल्क को ग्रोथ दे। 18वीं तरमीम, आप NFC अवार्ड को जीरो कर देना सूबों के लिए, सारे पैसे रख लें, फिर भी आपका काम नहीं बनेगा। सूबे कर्जा लेंगे, ठीक, इसी मईशत से लेंगे, हालात वही होंगे। सिर्फ जो डेफिसिट होगा वो फेडरल गवर्नमेंट का नहीं होगा, सूबों का ज्यादा होगा।
تو ملک تو ڈیفیسٹ پہ چلے تو گا. ایسا تو نہیں ہے کہ جو نیب کی امینڈمنٹس ہیں جو کہ کافی زیادہ ایک طرح سے نیب ختم ہو جائے گا اس کے بعد, نیب چیئرمین کے اختیارات ختم ہو جائیں گے اس کے بعد, جو پرپوز کیا جا رہا ہے جو لیک, چونکہ اب لیک کے زمانہ ہے, ہر چیز لیک ہوتی ہے, تو جو مسودہ لیک ہوا ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں جو باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں تو لگتا ہے کہ نیب کو ختم کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ حکومت ہی لیکنگ حکومت ہے, ہر چیز ان کی لیک ہوتی ہے. یہاں پر کوئی انہوں نے آج تک کام کی بات تو کی نہیں ہے, ان کی ہر رپورٹ لیک ہوئی ہے. لیگی ورسز لیگی, جی لیگی یہ کام کرتے نہیں تھے, لیگی یہ غلط کام کرتے نہیں تھے, تو یہ ان کے کام ہے. اب 18ویں ترمیم یا 18ویں ترمیم چھوڑ دیں تو ختم ہوگی, ترمیم ہوگی, آئین میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں, بیٹھ جائیں, ساری جماعتیں بیٹھیں گی, بالکل ہم بیٹھیں گے, آپ مقصد بیان کریں, اس پہ بحث ہو جائے گی. ہمیشہ یہی ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہوگی, ترمیم ہو جائے گی اگر ضرورت ہوئی, اگر نہیں ہوئی تو ہماری بات ماننے کے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے, مت یہ کریں. تو یہ آج سب بہانے بنائے جاتے ہیں. جہاں تک نیب کی بات ہے, آپ نیب رکھ لیں. تو لیکن آپ کو لگ کیا رہا ہے, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو کرے, کیونکہ اب تو گورنمنٹ کے کہا جاتا ہے نا کہ سکینڈل سامنے آنا شروع ہو گئے. بات سکینڈلز کی نہیں ہے, نیب نے کون سا سکینڈل پکڑا آج تک؟ مجھے کوئی سکینڈل دکھا دیں جو نیب نے کسی کے خلاف کارروائی کی ہو. نیب کا قانون پڑھ لیں, ہولڈرز آف پبلک آفس یعنی سیاستدان, آپ نے کون سی سیاستدان کو پکڑا ہے؟ کون سی گورنمنٹ کے اندر سکینڈل آپ نے ڈسکور کیا ہے؟ کس کو آپ نے سزا دی ہے اس کے اوپر؟ ایک نہیں ہے. ملک بند کر دیا ہے, کوئی افسر آج کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں, نیب کی کارروائی کی وجہ سے ہزاروں ارب کا نقصان اس ملک کا ہو چکا ہے اور متواتر ہو رہا ہے. کیونکہ جو جب فیصلے نہیں ہوتے ملک میں تو وہ سکینڈل آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن سب سے بڑا سکینڈل وہی ہوتا ہے. تو اب آپ کو اگلے 6 مہینے کیا لگ رہے ہیں؟ اگلے 6 مہینے وہی لگ رہے ہیں جو پچھلے 6 مہینے ہیں. مطلب یہ جو 20 مہینے گزرے ہیں نا, یہ بہتر تھے, آگے بدتر ہوتے جائیں گے. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ لیڈرشپ اپنی دکھا دے گی اور یونیفائی کر لے گی سب کو اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 مہینے ملک کو انہوں نے تباہ کیا ہے نا, یہ ان کی بہتر کارکردگی تھی. جو مستقبل کی ہوگی اس سے بہت بدتر ہوگی. تو پھر کیا ہوگا سر؟ پھر کیا ہوگا, بھگتیں گے. اپوزیشن بھی تو کہہ رہی ہے چلیں آپ کریں جو بھی ہے, کوئی چیک نہیں ہے اپوزیشن. میں کوئی تلوار لے کے چڑھ دوڑوں یا میں یہاں دھرنا شروع کر دوں, میری مدد کریں میں دھرنے شروع کر دوں گا, تو یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ سب کو دیکھنا پڑے گا, پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت ہے, کوئی فیصلہ آپ خود روز فالو کرتی ہیں گورنمنٹ کو, 20 مہینے میں ایک مثبت کام اس حکومت کا ذکر کر دیں, ایک. اچھا, مگر اب چلتے چلتے سر وقت اتنا کم ہو گیا ہے, حالانکہ بہت صحیح چیزیں پوچھنی تھی, مگر میاں صاحب کی طبیعت کے بارے میں ابھی صرف ایک ہی اپڈیٹ آئی ہے کہ کرونا کی وجہ سے اب ان کا جو ہے وہ پروسیجر لیٹ ہو گیا ہے. تو اب کیا وہ باقاعدہ وہاں سے فیصلے کرتے ہیں, ان ٹچ ہیں, یا ادھر جو ہے وہ شہباز صاحب ٹوٹل جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے 3, جہاں تک میری نالج ہے, 3 آپریشن ہونے ہیں. ایک کی 3 دفعہ ڈیٹ سیٹ ہوئی, وہ نہیں ہو سکا مختلف وجوہات کی بنا پر. اب وہاں پر تو مکمل طور پہ جو سرجریز ہیں اس قسم کی وہ بند ہیں. تو جب یہ کرونا کا ایشو ہو جائے گا اس کے بعد ان کا علاج کا معاملہ آگے بڑھے گا. اس وقت تک ڈرگز کے اوپر, یہ دوائیوں کے ذریعے ان کو سٹیبلائز کیا گیا ہے ان کی میڈیکل کنڈیشن کو, تو وہ اویلیبل رہتے ہیں جماعت کو اگر کوئی بات پوچھنی ہو. ورنہ شہباز شریف صاحب صدر ہیں, جو پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, وہی چیئر کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں فیصلے. اور آخری کہ اگر حمزہ اور مریم میں سے چوائس ہو تو آپ کس کی طرف جائیں گے؟ دونوں کا پارٹی میں ایک رول ہے, یہ یہاں چوائس نہیں ہے, نہ یہ چوائسز سیاست میں ہوتی ہیں. مجھے سیاست میں 32 سال ہو گئے, تو میری یہ چوائس نہیں ہے کہ میں حمزہ یا مریم نواز کو فالو کروں. وہ فیصلہ پاکستان کے عوام کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کس کے پاس جائے گی. تو یہ فیصلے وہ کریں گے, ہم پارٹی کے اندر ہیں, اس کے رکن ہیں, ان کے علاوہ کسی اور پر فیصلہ ہوتا ہے وہ ہم اس فیصلے کے بھی تابع ہیں. اگر ہمیں فیصلہ قبول نہیں ہے تو ہمارے پاس چوائس ہے کہ پارٹی چھوڑ دیں, اپنی سیاست کہیں اور لے جائیں. قائد حزب اختلاف کو بھی مزید ایکٹیو ہونا چاہیے حکومت کے اوپر چیک کر رکھنے کے لیے, پارٹی کو بھی موبلائز ہونا چاہیے نہیں اس وقت؟ جی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, لیکن لیڈرز اپوزیشن کا کام اس وقت ہوتا ہے جب پارلیمنٹ چل رہی ہو. ہماری پارلیمنٹ مفلوج ہے, جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کی پوری کوشش ہے اور اس میں کامیاب ہیں کہ پارلیمنٹ نہ چل پائی.
आज भी नहीं चल रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शाहिद खान अब्बासी साहब को आपने सुना, बहुत ही क्लैरिटी के साथ वो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और पार्टी के अंदर के मामलात पे भी बात हुई है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह से अगले आने वाले 6 महीनों की हम बात करते हैं कि पेश मंजर क्या है, इस पेश मंजर को कोई भी इस वक्त सही मानों में प्रिडिक्ट करने के काबिल नहीं है। क्या होगा क्या नहीं, इसका फैसला हम पहले भी कह चुके हैं कोरोना के हाथ में है, वो करता है या नहीं करता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।